मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का हाथ आप सब पर बना रहे। होशाना जीसस क्राइस्ट ऑनलाइन चर्च में आज शाम तमाम तर अजीज़ों को मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और हमें इन एंड टाइम्स में खुदावंद वो हिकमत, वो अकल, वो दाई बख्शे कि जिसको हम हासिल कर कर इस ख़ास वक्त में से रूहानी तौर पर इस दुनिया का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। आज की परस्तिश के वसीला से हम सब रूह में तैयार हुए हैं आज के इस कलाम को सुनने के लिए। और आज का मेरे अजीज़ों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत अहम टॉपिक अजीज़ों, आज हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली सरमन की सीरीज़ है जो कि पैगामात की एक चेन है, एक सीरीज़ है। हमने पिछली दफ़ा सीखा था रैप्चर के बारे में कि हमने इस एंड टाइम में किस तरह से रैप्चर के वक्त में दाखिल होना है। उस वक्त में हम पहुंच जाते हैं खुदा की मर्ज़ी से, तो किस तरह से हमने उस वक्त में से गुज़रना है और किन चीज़ों का हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना है। इसी तरह से आज हम मेरे अजीज़ों सीखेंगे खलाई मखलूक के बारे में, एलियन के बारे में। बहुत तेज़ी से मूवीज़, बातें, अफवाहें और बहुत से मामलात हो रहे हैं जिन पर हमें नज़र रखनी है। हमने अपने आप को बचाना है और किस तरह से बचाना है ये हमें खुदावंद का कलाम बताएगा। और आज इस सिलसिले का दूसरा सरमन है, दूसरा कलाम है हमारी, जो हमने शिफा और बरकत से आगे जो हमारा एक मजमून है, एक हमने टॉपिक रखा हुआ है कि शिफा और बरकत तो हमें खुदावंद ने देनी है, हमारे ईमान के वसीला से मिलनी है और खुदावंद की पाक मर्जी से मिलनी है। मगर हमने किन अहम चीज़ों पर नज़र रखनी है इस एंड टाइम में, और उनमें से ख़ास जो चीज़ें हैं वो हम खुदावंद के फजल से आप तक पहुंचा रहे हैं इन पैगामात के ज़रिए से। और आज का ये पैगाम उस खलाई मखलूक के बारे में है, एलियंस के बारे में है। और हम आने वाले वक्त में, अगले सरमन में और भी इस तरह की चीज़ें सीखेंगे ताकि हमें बहुत ख़ास चीज़ों पर हमारा ध्यान हो, ताकि हम ईमान में मजबूत रह कर इन सारे वक्तों में से गुजरें, खुद भी हम ईमान में कामिल हों और दूसरों को हम ईमान में मजबूत कर सकें अपने कामिल ईमान की वजह से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम अपनी आज की पहली आयत पर गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 44 वर्स 44 आयत में से हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि यहाँ पर मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि इस आयत में हमें मिलता है कि ये यीशु मसीह की तालीम है कि यीशु मसीह ने इशारा कर दिया उन लोगों की तरफ जो झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ भी दो तरह के होते हैं। एक है सतही झूठ
اور ایک ہے دائمی جھوٹ۔ سطحی جھوٹ کا مطلب ہے کہ جو ہم ضرورت پڑنے پر بول دیتے ہیں اور اس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، اس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری ضرورت تھی اور ہم نے جھوٹ بول دیا۔ اور دوسرا ہے دائمی جھوٹ۔ دائمی جھوٹ، تو ان دونوں کا ذکر اسی میں موجود ہے کہ تم اپنے خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، یہ ہو گیا سطحی جھوٹ۔ اور جھوٹ بلوانے والا ایک ہی ہے اور وہ ہے ابلیس۔ تو سطحی جھوٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب جو دائمی جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر وہ اس طور سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا یقین اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ وہ سچائی ہے، اور وہ اس طرح سے ہمارے سامنے جھوٹ بن کر آتا ہے کہ ہم اگر ایمان میں کمزور ہیں تو ہمیں وہ سچائی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ یہ دیر پا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو جو دائمی جھوٹ ہے اس کو بنایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کی شکل تخلیق کی جاتی ہے، پھر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ تب تک لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دیں۔ اسی لیے یوحنا 8 باب اس کی 44 آیت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں، کیونکہ جو کچھ بھی ابلیس پورا کروانا چاہتا ہے اپنا مطلب، اس کے پیچھے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا دے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ کس طرح سے وہ اور کس طرح سے وہ بولتا ہے۔ عزیزوں، ہم کلام مقدس میں سے اگلا اپنا حوالہ دیکھیں گے، ریفرنس دیکھیں گے آج کا یشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 14 باب اور اس کی 12 اور 13 14 15 آیت، 12 سے 15 آیت کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے۔ یشعیاء کی کتاب اس کے 12 باب 14 باب میں 12 آیت اور 13 آیت میں آپ کے لیے بھی تلاوت کروں گا۔ آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، آئے قوم عزیزوں، آج ہم اپنا دوسرا ریفرنس دیکھیں گے، یشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 14 باب اور 12 سے 15 آیت کے مطابق، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر ٹپکایا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا۔ عزیزوں، ہم دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں، یشعیاء نبی اس کا 14 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خداوند تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ خداوند کا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین، ہاللویہ۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا جو ہے یعنی کہ یشعیاء نبی، بزرگ یشعیاء نبی ہمیں بتاتے ہیں اس واقعے کے بارے میں کہ جب بات ہو رہی ہے ابلیس کے ساتھ۔ صبح کا ستارہ جو ہے وہ ابلیس کو کہا گیا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ یہ بزرگ یشعیاء نبی نے ہمیں آسمان کے حالات بتائے ہیں کہ
जो मुकर्रब फरिश्ता था, जो जिसे सुबह का सितारे का खिताब मिला था, वो अपने गरूर और घमंड की वजह से खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया, जिसके दिल में ये बातें थीं कि मैं बादलों से भी ऊपर जाऊंगा और मैं खुदा से भी ऊपर तख्त लगाऊंगा, जो उसकी सोच थी, और उसके उस तकब्बुर की वजह से उसको ज़मीन पर गिरा दिया गया और अब वो पाताल का वारिस है। अजीज़ों, आज के ये रेफरेंसेस हमारे लिए हमारे ईमान को ताज़ा भी करेंगे, मजबूत भी करेंगे और कामिल भी करेंगे क्योंकि ये वो हवाला जात हैं, ये वो खुदा की बातें हैं जो हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार करेंगी कि हमने किन किन चीज़ों से बचना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं पुराने अहदनामे में से ही इस्तिश्ना की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 35 आयत। इस्तिश्ना 4 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और इसके सिवा और कोई है ही नहीं। प्रेज़ गॉड, आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, आज के सरमन में ये आयत हमें इस तरह हमारा ध्यान लेके जाएगी कि हमें इस एंड टाइम में बहुत से ऐसे खतरात का सामना है जहाँ पर लोग हमें अनदेखे खुदा के बारे में लोग हमें बता रहे होंगे कि खुदा यहाँ पर है, खुदा ने ये कर दिया, और ये देखो ये चीज़ जो नज़र आ रही है ये खुदा की वजह से है। तो हमें यहाँ पर ये इस आयत के वसीला से देखना है, समझना है कि जो ओमनी प्रेजेंस वाला खुदा है, जो अलूहियत रखता है खुदा, जो हमारा क्रिएटर है, वो उस खुदा में और ज़मीन के खुदाओं में और ज़मीन के खुदाओं को ज़ाहिर करने में फ़र्क क्या है। हमारा ईमान, हमारा राब्ता आज अपने ज़िंदा खुदा पर होगा तो फिर हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं होगी जो हमें दिखाई जा रही होंगी। मैं आपको बहुत मुख्तसर इस पर बताता हूँ कि अब बहुत एक ऐसी टेक्नोलॉजी, होलोग्राम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, उसके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो चुके हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से लोगों को गुमराह करना भी शुरू कर दिया गया है। उनको आसमान पर और मुख्तलिफ जगहों पर, ज़मीन पर ऐसी ऐसी चीज़ें अपीयर करके दिखाई जाती हैं कि वो उनको असली मालूम होती हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि ये शायद नेचुरल हैं, ये शायद ये खुदा की तरफ से हैं, और इस तरह से उनको गुमराह किया जाता है। जबकि हमें कलाम मुक़द्दस में पहले ही शुरू ही में ये कानून की किताब है, इस्तिश्ना जो है ये तौरात की किताब है, और कानून की किताब में ही हमें ये सब कुछ बता दिया गया कि ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। तो अगर हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमें उस पर यकीन लाने से पहले अपने ईमान को चेक कर लें कि क्या ये वाकई ही खुदा की तरफ से है या फिर हमारी गुमराही का सबब तो नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो हम अपना अगला रेफरेंस देखते हैं। मैं आज ज़्यादा रेफरेंसेस पर बात करूँगा ताकि हमें ये पता चल सके, हम ये जान सकें कि खुदावंद जो है वो हमें किन चीज़ों के बारे में अज़ल से ही बताना चाह रहे हैं, और अब हम उस पॉइंट पर आके खड़े हो चुके हुए हैं जिसके बारे में हमसे ये बात की गई। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, पुराने अहदनामे में से इस्तिश्ना की किताब
اس کا 4 باب 39 آیت میں لکھا ہے، بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اور کوئی دوسرا نہیں، یعنی کہ ہم نے جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہی ہم نے ماننا ہے. اگر ہمیں اس کے برعکس کوئی چیز دکھا دی جائے، کوئی کارٹون، کوئی شبیہ، کوئی چیز، کوئی ایسی آسمان سے آگ برسا دی جائے اور کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ تو اس شخص نے خدا کی قدرت سے برسائی، تو ہم نے اس پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ لکھا ہے کلام میں اور کوئی دوسرا نہیں. اور اب یہ جو ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے یہ تیار اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم اس ٹیکنالوجی کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اتنے امیون ہو جائیں کہ ہمیں جب یہ ایلینز کو اس ہولوگرام ٹیکنالوجیز کے ذریعہ سے مارکیٹ میں لانچ کریں، ہمارے ارد گرد لانچ کریں، تو ہم وہ جو کچھ بولیں ہم ان کی بات مانیں کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مخلوق کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اور ایک حال ہی میں ماضی قریب میں ایک مووی، انڈین مووی جو آپ سب نے دیکھی، میں نے بھی دیکھی، میں نے کم از کم 3 سے 4 مرتبہ دیکھی. اور میں نے اس کو کس نظر سے دیکھا، آپ نے اس کو کس نظر سے دیکھا، یہ ہمارے اپنے اپنے نظریات ہیں. مگر وہ مووی ہماری نسل کے لیے اور اس مووی کے آنے والے پارٹ ہماری نسل کے لیے اور ہم جو میچیور ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سائرن ہے کہ اس مووی میں بتایا گیا ہے کہ اب وہ خلائی مخلوق بالکل آنے والی ہے، آئے گی اور وہ ہمیں راستہ بتائے گی. اور اس مووی کا نام ہے پی کے، انڈین مووی پی کے، جو کہ ہم نے بڑے شوق سے دیکھی اور اس میں ہونے والے واقعات میں ہمیں بڑا دلچسپ واقعات تھے. اس کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک سین بڑا دلچسپ رہا. مگر اس مووی کے آخر میں جو چیز، جو پیغام وہ دے گئے کہ جو کچھ یہ تمہیں کہیں وہاں سے ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اور ان کی طرف مڑانا. جب تمہیں کچھ سمجھنا ہے تو پھر یہ ایلینز تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، نہیں ہے. یہ وہ مووی کا آخری سین ہے، یہ پی کے مووی کا آخری سین ہے جس میں بتا دیا ہے، مائنڈ پروگرامنگ کر دی ہے کہ ان کی بات سننی ہے، ایلینز کی بات سننی ہے، ایلینز ہی تمہیں سب کچھ صحیح بتائیں گے، ایلینز ہی سب کچھ دریافت کر سکتے ہیں. ایک ایک سین کو یاد کیجئے. یہ مووی انٹرسٹنگ تو اپنی جگہ پر ضرور تھی، مگر یہ مائنڈ پروگرامنگ کی گئی. جو کچھ بھی ایک ہالوگرام ٹیکنالوجی پلس یہ مووی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی اور انگریزی موویز. میں نے یہاں پر اس مووی کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہم ذرا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں انڈین موویز سے. اس لیے یہ اینٹی کرائسٹ کا ایک منصوبہ ہے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو کس کس زبان میں کس کس ملک کی ذریعے سے لوگوں کو پروگرام کیا جائے تاکہ وہ ایلین کی طرف اپنا دھیان کر لیں اور انہی ہی کی بات ماننے کی کوشش کریں. مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے ایک اور ریفرنس، کیونکہ جتنے زیادہ ہم ریفرنس سیکھیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا. پہلا سلاطین اس کا 8 باب اور اس کی 60 اور 61 آیت ہم اپنے ایمان کی تقویت کے لیے دیکھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور دیکھیں ہمیں شروع سے ہی خداوند نے اس بات کے لیے تیار کیا، حکم دیا اور ہم سے بات کی اپنے کلام کے وسیلہ سے، تاکہ ہم صرف خداوند کو مانیں نہ کہ دوسری کسی اور چیز پر ہمارا دھیان جائے. لکھا ہے کلام مقدس میں، جس سے زمین کی سطحوں میں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں. سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ
اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے. پریز گاڈ، ہالےلویا. کتنی خوبصورت چیز، کتنی مختصر چیز، کتنی بڑی چیز، کھلا ایمان، کامل ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم جان لیں کہ صرف خداوند ہی خدا ہے اور دوسرا کوئی نہیں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ کیوں مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ ابلیس کے وہ منصوبے پورے ہوں، تاکہ انسانوں کی ہلاکت زیادہ سے زیادہ ہو. ہم خدا کی باتوں کو نہ مانیں بلکہ ہم ان ایلینز کو جو پریزنٹ کرنا ہے ان کی بات مانیں اور ہم ہلاکت میں پڑے، خدا کے حکموں کو ترک کریں. مگر لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا دل خداوند کے احکام پر لگا رہے، آئین پر لگا رہے، اور ہم اس کے حکموں کو ماننے میں کامل ہو جائیں. پریز گاڈ، ہالےلویا. تو میرے عزیزو، یہ جو تصویر اور یہ جو ایک کوٹیشن جو اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے بہت تیزی سے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویری سون دا نیشنز ول لک ٹو ایلینز فار دیئر سلویشن، کہ قوموں نے اس خلائی مخلوق کو، ایلینز کو دیکھنا ہے اپنے نجات کے لیے. تو اگر ہم کلام مقدس کو نہیں پڑھیں گے یا ہم نے کلام مقدس کو نہیں پڑھا ہوگا، ہم نے ان آیات پر، ان ریفرنسز پر غور نہیں کیا ہوا ہوگا، تو دین ہمیں تو یہی لگے گا کہ ہاں جی ایلین آئیں گے، خلائی مخلوق آئے گی جو کہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انہوں نے اپیئر کروانی ہے اور وہی نجات دے گا. تو پھر جو لوگ کلام سے دور ہوں گے، ایمان سے خالی ہوں گے، ایمان کے منکر ہوں گے، تو ان کو یہی نظر آئے گا کہ یہ ایلینز ہی نجات دینے والے ہیں. اور یہ کوٹیشنز بہت اسپریڈ آؤٹ کی جا رہی ہے، بے حد اس پر زور دیا جا رہا ہے. اور اس سیکنڈ تصویر میں دیکھیں، میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں پر اب بل بورڈز، بیکلیٹس، بل بورڈز اور بہت سی چیزیں ہویزاں ہیں جس پہ لکھا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، کہ خدا جو ہے وہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، خدا مر گیا ہے، خدا مرا ہوا ہے، خدا مرا ہوا ہے. یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے. انسان کو جو چیز نظر آتی ہے، جو چیز دکھتی ہے، وہی اس کے دماغ پر اثر کرتی ہے. اب جب آپ کلام سے دور ہوں گے، ہم کلام سے دور ہوں گے، یا ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہم لوگ ایمان سے خالی ہوں گے، کلام سے دور ہوں گے، تو اس طرح کی چیزیں جب ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گی تو وہ مائنڈ پروگرامنگ ہے، پھر ہمیں یہی چیزیں ٹھیک لگیں گی. اس لیے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو کلام سننے اور پڑھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ سچائی آپ کے ذہنوں پر نقش ہو جائے گی، اور اس طرح کی بدعتی چیزیں آپ کو جب نظر آئیں گی تو خود بخود آپ کی آنکھوں میں ایک کھجلی ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کے برخلاف ہیں، یہ ہمارے زندہ خدا کی تحقیر کرتی ہیں. تو ہم اس ابلیس کے منصوبے سے بچ سکتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، ہم آخر میں متی کی انجیل، اس کا 24 باب اور اس کی 6 سے 8 آیات، اور پھر 24 باب کی 21 اور 22 آیت میں سے سیکھیں گے کلام مقدس میں سے، اور اس کے بعد آپ کے لیے آخری حوالہ ہوگا تاکہ ہم اپنے اس ساری چیز کو کنکلیوڈ کر سکیں. کلام مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل میں اس کے 24 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت کے مطابق، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت اختتام نہ ہوگا. پریز گاڈ. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. پریز گاڈ. 8ویں آیت میں ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. جو کچھ اب ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، یہ سب ہم جانتے ہیں، خبروں میں سن رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، یہ مصیبتوں کا شروع ہے. ادھر سے
یہ بورڈ آویزاں ہو چکے ہوئے ہیں، مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے لوگوں کی، تاکہ ابلیس نے اپنا کام تیز کر دیا ہوا ہے، تاکہ لوگ جب افراتفری اور لڑائی جھگڑوں کی خبریں سن کر گھبرائیں گے تو اس وقت عین وقت پر ابلیس اس گھبراہٹ میں آپ کے اندر وہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں، آپ کو زور دے رہا ہوں، آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، اپنے ایمان میں کامل ہو جائیں، اپنے چھوٹوں کو ایمان کی تربیت دیں کلام مقدس کی ان آیات سے۔ اور 21 اور 22 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ آمین۔ میرے اور آپ کے لیے دن گھٹائے جائیں گے، مصیبتیں کم کی جائیں گی، شرط یہ ہے کہ ہم برگزیدہ ہوں۔ برگزیدہ ہم کیسے ہوں گے؟ ایمان میں کامل رہ کر، ایمان میں پڑھ کر۔ اور ایمان ہمارا تب بڑھے گا جب ہم اس بائبل کو، جو خدا کا کلام ہے، زندگی بخش کلام ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے، اس کی باتوں کی، اس کلام کی باتوں کی ہم جگالی کرتے جائیں گے، ان کو روز روز آپس میں ڈسکس کرتے جائیں گے، تو ہم ایمان میں قائم رہیں گے۔ اور پھر ہمیں جب باطل چیزیں نظر آئیں گی جو کہ ہمیں گمراہ کر سکتی ہوں گی، ہم ان کو یسوع کے نام سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں باطل ہیں اور ابلیس ہماری زندگی میں کام نہ کر سکے گا۔ تب ہم برگزیدہ کہلائیں گے اور خدا ان مصیبت کے دنوں کو ہمارے لیے کم کر دے گا۔ ہمارے لیے الرٹ بھی ہے اسی کلام میں، تسلی بھی ہے، ہمارے لیے آگاہی بھی ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان میں کامل ہوں۔ ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم اس تعلیم کو لیتے ہوئے جو کہ ہم ایلینز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ایلینز کس طرح سے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا پروگرامنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو ان ساری تصاویر کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے، ان ریفرنسز کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی کا بے حد استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو زمین پر، فضا میں، آسمان پر کوئی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے ایلینز آئیں گے اور وہ آ کے نجات ہمیں دیں گے۔ اور جو لوگ خدا کے کلام سے دور ہوں گے وہ تو ان باتوں پر یقین کر کے ہمیشہ کی ہلاکت میں چلے جائیں گے، مگر جو کلام پر ایمان رکھیں گے وہ برگزیدہ کہلائیں گے، وہی خداوند کی محبت کے حقیقی وارث ہوں گے۔ اور یہ آیت آج کا آخری ریفرنس جو ہے زشایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 45 باب اور اس کی 5 آیت میں کتنی خوبصورت بات بھی ہے، وعدہ بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے حقیقی ایمان کی گواہی بھی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند نے ہم سے ایک ایسی لازوال محبت رکھی ہے، اور اس آیت میں خداوند نے پوری اپنی خدائی کا نچوڑ دے دیا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی میرے سوا خدا نہیں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ جہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایلینز ہی آئیں گے بہت جلد اور جو ہمیں نجات کا راستہ دکھائیں گے، تو ان کے منہ پر یہ تھپڑ ہے یہ آیت کہ خدا نے جب اپنے کلام میں اپنے بزرگ نبی کے وسیلہ سے کہہ دیا کہ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی خدا نہیں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، میں نے تیری کمر باندھی۔ آج کا یہ کلام، یہ خداوند کا زندگی بخش کلام، بائبل مقدس کی ایک ایک بات ہماری کمروں کو باندھ رہی ہے، ہمیں تیار کر رہی ہے۔ کمر باندھنے کا مطلب ہے تیار ہونا۔ ہم اس پر اور تھوڑی سی مختصر بات کرتے ہیں کہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو فوراً کمر پر پٹکا باندھ لیتے تھے،
آج بھی ہم اٹھتے ہیں تو فوراً اپنی کمر کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں. تو کمر باندھنے کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں تیار کرتا ہے. ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اپنی کمر باندھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. اور خداوند کہتا ہے اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، خدا جانتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی اس کو صحیح طور سے نہیں پہچان سکے ہیں، مگر آج میرے عزیزوں ہم خدا کے پیارے ہیں، خدا ہم سے محبت کرتا ہے. ہم خداوند کو پہچان لیں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے، اور ہم اپنی کمریں باندھ لیں اس کلام کے وسیلہ سے. میں آپ کو صرف خداوند کی حضوری میں یہ باتیں بتا سکتا ہوں، مگر باندھنا آپ نے اپنے آپ کو خود ہے کلام کے ساتھ، تاکہ ہم گمراہی میں نہ پڑ جائیں. ہم خداوند میں کامل ہونا شروع ہوں، ہم کامل بن جائیں، تاکہ ہم ان ابلیس کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں، جو کہ ہماری پہلی آج کی مرکزی آیت تھی کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تاکہ وہ جھوٹ ایسے طریقے سے بولتا ہے تاکہ ہم خدا کے حکموں سے گمراہ ہو جائیں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم حقیقت کے وارث نہ ہوں، ہم ابدی زندگی کے وارث نہ ہوں، ہم ہلاکت میں پڑے. وہ اس طور سے چیزوں کو سنہری کر کے، خوبصورت کر کے ہمارے سامنے لے آتا ہے. جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا مووی کا اور بل بورڈز کا اور بہت سی چیزوں کا، ضرور نظر کریں میرے عزیزوں. آپ ایماندار لوگ ہیں، خداوند میں آپ کامل ہیں. اور میں پھر بڑے ایمان سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کم خادمین آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتائیں گے، یا شاید نہیں. میں یہ باتیں سیکھتا ہوں، خداوند کا پاک روح مجھے یہ باتیں سکھاتا ہے. یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ خداوند کا پاک روح مجھے اس اسٹڈی کی طرف، ان باتوں کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ میں سیکھ لوں اور اس کے بعد میں آپ تک اور بہت سے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا سکوں، تاکہ میں، آپ اور ہم سب ابدی زندگی کے وارث بنیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ان سب باتوں میں. یہ سب باتیں خداوند نے مجھے سکھائی ہیں. سارا فخر خداوند پر ہے. میں ایک نکما شخص ہوں، مگر میرا کامل خدا ہے جو فخر کے اور تعریف کے قابل ہے. اور خداوند کا روح ہے جو مجھ جیسے نکمے شخص کو اس تعلیم کو آپ تک پہنچانے میں مدد کرے. ہم فخر کریں تو صرف خدا پر فخر کریں. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے، مجھے، میرے گھرانے کو اس کلام کے وسیلہ سے ابدی زندگی کا وارث بنائے، اور ہم سب ابدی زندگی کے وارث بنیں. God bless you all. Stay blessed, stay happy. Keep reading your Bible. اپنی بائبل کو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، اور اس کلام کو، اس پیغام کو، ان آڈیو ٹیپس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ بہت سے لوگ نجات حاصل کر سکیں. پریز گاڈ. اور محفوظ رہیں. خداوند آپ کے ساتھ.